अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे और पहले हिस्से में हम बात करेंगे कराची में होने वाली बारिशों से तबाही की, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मुल्क में हम जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उस पर तज्जिया शामिल करेंगे। लेकिन जो पहला हिस्सा है हमारे प्रोग्राम का, उस पर हम बात करेंगे कराची में होने वाली तबाही से। मुल्क के बेशतर शहरों में होने वाली मानसून की हालिया बारिशों की वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही मची है। बिलखसूस बात की जाए कराची की तो कराची सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जिसके बेशतर इलाकों में बहुत ज़्यादा घरों में, सड़कों पे और कारोबारी मराकज़ में, दुकानों में पानी दाखिल हो गया। लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। शाराएँ जो हैं वो और गलियाँ बिल्कुल इस वक्त तालाब बन चुकी हैं, भर गई हैं पानी से। बहुत ज़्यादा मुश्किलात जो हैं कराची के अवाम की वो बढ़ गई हैं हालिया बारिशों की वजह से। अब इसकी जिम्मेदारी एक दूसरे पे तो डाली जा रही है। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत पर डालती है, सिंध हुकूमत किसी और पे आगे जिम्मेदारी डाल रही है। लेकिन अब आगे का लाया अमल क्या है, कैसे मिल के वफाक और सिंध कराची के मसाइल को हल कर सकते हैं कि आइंदा इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो। इस पर हमारे साथ गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। मुराद अली शाह साहब, इस वक्त हम जो देख रहे हैं कराची के अंदर बारिशें हैं, बताया जा रहा है कि 90 साल का बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया है कराची के अंदर। जरा बताइएगा कि इब्तदाई तखमीना आपने क्या लगाया, अंदाजा के कितने नुकसानात हुए हैं, कौन से इलाके ज्यादा मुतासर हुए हैं, जहां पे ज्यादा नुकसानात हुए हैं? अस्सलामुअलैकुम समर, तो बहुत शुक्रिया मुझे मेरे व्यूज लेने का। आपने बिल्कुल सही कहा, 90 साल का रिकॉर्ड नहीं, 90 साल पहले जो रिकॉर्ड था अगस्त के महीने में 298 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी, आज से 90 साल पहले। और आज से 2 दिन पहले ये 345 मिलीमीटर हो चुकी थी। आज तो अभी तक मेरे पास फाइनल नंबर्स नहीं आए कि कितनी बारिश हुई है पूरे दिन में, लेकिन ये आराम से 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश होगी। तो 445 या 450 मिलीमीटर बारिश हुई है अगस्त में अभी तक, और अभी भी 2-3 दिन बाकी हैं। और इससे पहले 300 मिलीमीटर से कम का रिकॉर्ड था अगस्त के महीने में। तो ये 90 साल का रिकॉर्ड तो टूटा है, और पता नहीं इससे पहले कोई इससे ज्यादा बारिश हिस्ट्री में हुई है या नहीं हुई, पता नहीं है। इस बारिश के बावजूद, जैसे मैंने आपको बताया, परसों तक 345 मिलीमीटर बारिश थी। कल का दिन यानी 26 जुलाई को 26 अगस्त को थोड़ा सा हमें मिला था, ब्रेक मिला था बारिश में। तो अल्लाह ताला का शुक्र था कि कराची की मेजर शाहराएं, मेजर रोड्स सारे क्लियर थे, नशीबे इलाकों में पानी था, और वो अनफॉर्चुनेटली हम अभी नहीं निकाल सके थे और उधर लोगों को तकलीफ थी, लेकिन मेजर शाहराएं सब क्लियर थी। और मैं कल खुद निकला हुआ था। मैं कल ठट्टा से जावल, थरपारकर, बदीन, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, ये सारा चक्कर लगा के आया था, बिकॉज यहाँ पे भी काफी बारिश हुई थी। और जब मैं रात को कराची पहुंचा तो सूरत हाल कराची की काफी इत्मीनान बख्श थी मेजर शाहराओं और रोड्स के हवाले से। और मुझे कल रात को ये भी बताया गया था कि आज कोई प्रेडिक्शन ज्यादा बारिश की नहीं है। ये कहा गया था कि जी स्लाइड ड्रिजल होगी 11 बजे तक, और उसके बाद कम होना शुरू हो जाएगी, और 1 बजे के बाद द सन विल बी आउट। ये जो वेदर प्रेडिक्शन थी हमारे मेट वालों की ये थी। लेकिन बारिश सुबह फजर से होना शुरू हुई, और 7-8 बजे के बाद तेज हुई है। तकरीबन 3 बजे तक बहुत तेज बारिश होती रही है मुख्तलिफ इलाकों में कराची के। और इस वक्त वाकई कराची की सूरत हाल काफी तशवीशनाक है। सारी रोड्स पे पानी भरा हुआ है। आपने नुकसान की बात की, तो इस वक्त तो हम वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं कि कोई ऐसे मेजर और नाले या किसी में ब्रीच ना पड़े। हमें औरंगी नाले पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वहाँ पे लोग हमारे हैं जो उसको कर रहे हैं फ्लड फाइटिंग उस नाले के साथ। हमें लठ डैम और थदो डैम से पानी जो आता है उसका थोड़ा खतरा है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो अभी अंडर कंट्रोल है इस वक्त तक। अगर और बारिश नहीं होती तो हम इंशाल्लाह उसको कंट्रोल कर लेंगे। मलीर नदी का प्रॉब्लम है कि उसमें काफी पानी जब पहाड़ों पे और बारिश होगी तो आएगा, तो वहाँ इलाके जो हैं उनको हम क्लियर कर रहे हैं जो कि इफेक्ट हो सकते हैं। और स्कूल्स और कॉलेजेस, उसके अलावा मैरिज हॉल्स वगैरह जहाँ पे लोगों को
ہم ٹیمپررلی ریلوکیٹ کر سکتے ہیں، وہ ہم سب انتظام کر رہے ہیں. تو اس وقت سچویشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، اور میں آپ کے توسط سے سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس موسم میں خاص طور پہ خیال رکھیں، گھروں سے نہ نکلیں. میں ویسے تھوڑی سی حیرت ہوئی، میں تھوڑی دیر کے لیے نکلا تھا باہر، کافی روڈوں پہ پانی تھا، لیکن مجھے یہ بھی حیرت ہوئی کہ لوگ اپنے بچوں کے ساتھ موٹر بائکس پہ بھی گھوم رہے ہیں اور وہ انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اس وقت صورتحال کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. چلے شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، میں نے آپ سے کچھ اور چیزیں بھی پوچھنی ہیں. عمران اسماعیل صاحب جو بتا رہے ہیں، مراد علی شاہ صاحب سندھ حکومت کہہ رہی ہے کہ 90 سالہ بارشوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. اب آپ کی طرف سے یہاں سے جو سینٹر سے بیٹھ کے وزراء بیانات دے رہے ہیں، اسلام آباد سے شبلی فراز صاحب نے کہا کہ سندھ حکومت نے کراچی کو تباہ کر دیا، تو یہ وقت کیا الزام تراشی کا ہے یا تعاون کا ہے؟ کراچی کے لوگ بڑی مشکل میں. صبر اس میں بات یہ کہ وہ بات یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ریکارڈ بارشیں ہیں اور یہ ایک انہونی جیسی سچویشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر دیکھیں کہ ہم نے جو پیچھے کیا ہے کراچی کے ساتھ، نالوں کو ہم نے بیچا، ہم نے ان کے اوپر آبادیاں کروائی، ان کے اوپر تباہی ہم نے پھیر دی، ساری چیز کی، کچرا سارا نالوں کے اندر ہم ڈالتے ہیں، سیوریج نالوں کے اندر ڈالتے ہیں جو رین ڈرینز ہیں، ان کے اوپر ہم نے کبھی توجہ نہیں دی. تو اس لیے ہمیں تھوڑی تھوڑی بارشوں میں تو نہیں پتہ لگتا تھا، نکل جاتا تھا باہر. یہ اسپیل ایک ایسا ہے کہ جس کے اندر اگر 100% کریکٹ سسٹم ہوتا تو شاید یہ تباہی اس لیول کی نہ ہوتی جو آج ہو رہی ہے. تو اس میں ہم کرٹیسائز کرنے کی بات نہیں، ساتھ دینے کی بات ہی کر رہے ہیں کہ کیونکہ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا پڑے گا، شہر تو ہم سب کا ہے، اپنے اسے بچانا بھی ہے. تو وزیر اعظم صاحب کا جو فکر تھی، جو انہوں نے مجھے فون کر کے اپنا ساری چیز بتائی، وہ ان کا یہی تھا. نمبر 1 تو وہ چاہ رہے تھے کہ جو ریسکیو آپریشن اس وقت چل رہے ہیں ان کو تیز کیا جائے. تو اس وقت تقریباً 70 پوائنٹس پہ پاکستان آرمی لوگوں کو ایویکویٹ کر رہی ہے. 14 پوائنٹس پہ 14 ٹیمیں ایسی ہیں FWO کی جو کلاک ڈرینز ہیں انہیں صاف کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے. 20,000 ہم راشن اس وقت آج لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، بریانی کے علاوہ پیکٹ بے انتہا جا رہے ہیں. لیکن یہ ساری ایمرجنسی سچویشن کو فوری طور سے ہینڈل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن ہم جو کمیٹی بنی ہے وہ ایک لانگ ٹرم سچویشن کو دیکھ رہی ہے کہ آنے والے وقت میں کس طرح سے ہم کراچی کو بہتر بنا سکتے ہیں، ایک لیویبل سٹی بنا سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت تو کراچی ایک لیویبل سٹی بھی نہیں لگتا، یہ تو ایک عجیب ہی لگتا ہے کہ کوئی بغیر پلاننگ کے، بغیر کسی چیز کے بس یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کا نہ کوئی نکاسی آب کا معاملہ ہے، نہ پانی پہنچانے کا، نہ پانی. صاحب میرے ساتھ رہے گا. مراد علی شاہ صاحب ذرا یہ بتا دیں کہ کوئی محکمہ موسمیات کی طرف سے پیشگوئی نہیں ہوئی تھی کہ اتنی تباہ کن بارشیں آنے والے دنوں میں ہونے جا رہی ہیں؟ چلے کچھ انتظامات ہی احتیاطی کر لیے جاتے پہلے. آج کی وارننگز آتی رہی ہیں کل رات کی، اور میں یہ بتا رہا ہوں کل رات کو آج کے لیے، بیکاز ہمیں وارننگ تھی کہ یہ جو نیا سلسلہ برسات کا ہوگا ٹیوزڈے سے لے کے اور تھرسڈے تک ہوگا. یہ بالکل تھا منڈے ایوننگ سے اور تھرسڈے تک، بلکہ وہ سنڈے سے شروع ہو گیا. کل جب بالکل ویڈنسڈے کو بالکل نیگلیجبل بارش ہوئی تھی، کوئی ہلکی پھلکی بوندا باندی کسی جگہ پہ ہوئی ہو تو ہوئی ہو، اور اس وجہ سے پھر کل رات کو بھی جب میں نے چیک کیا تھا اور یہ سونے سے پہلے پتہ کیا تھا، ایک نارمل پروسیجر ہم پتہ کرتے ہیں، تو کوئی بارش کا اتنی شدید بارش کا امکان نہیں تھا. یہی کہا گیا تھا کہ صرف ڈرزل ہوگی. ٹھیک ہے. چلیں عمران اسماعیل صاحب، آپ سے رابطہ ہوا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا. بہتر نہ ہوتا کہ آج اس مشکل کی گھڑی میں خان صاحب کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے، ان کی دلجوئی کرتے، کوئی حوصلہ افزائی کرتے؟ کراچی سے ظاہر آپ نے بھی 14 سیٹیں یہ تھیں، آپ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں وہاں کے. سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کا کراچی آ کے روڈ سڑک پہ کھڑے ہونا جو ہے وہ لوگوں کے لیے حاصل زیادہ ہوگا بنسبت بجائے اس کے کہ ان کی دلجوئی یا ان کا کوئی کام اس میں ہو سکے. کیونکہ جب پرائم منسٹر آتے ہیں تو ان کا پروٹوکول ہوتا ہے، اس طرح سے وہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہو نہیں پائے گا. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس طرح سے روڈوں پہ کھڑے ہونا، پانی کے بیچ میں بوٹس فل بوٹس پہن کے، ٹوپی پہن کے کھڑے ہو کے تصویر کھینچانا ایک اچھا فوٹو سیشن تو ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کوئی ریلیف کسی صورت نہیں مل سکتا. کیا فرق پڑے گا اس سے کہ وزیر اعظم روڈ کے بیچ میں کھڑے ہوں، پانی بہ رہا ہو چاروں طرف اور وہ وہاں کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہوں؟ تو دیٹ وونٹ ہیلپ. دس سسٹم ول ناٹ ورک لائک دیٹ. تو ہمیں ایکچوئل
اس کے حل ہے نا مسئلے کا، اس کی طرف ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ مراد علی شاہ صاحب، وزیر اعظم نے آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا؟ گورنر صاحب کو تو انہوں نے کال کی ہے، آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ سے رابطہ کوئی نہیں ہوا؟ اور دوسرا، چلے وزیر اعظم صاحب نہیں آئے کراچی، وہ اسلام آباد میں ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی سے بیٹھ کے آپ کو فون کر رہے ہیں، وہی سڑکوں پہ نکل آتے ایٹ لیسٹ، تاکہ لوگوں کی دلجوئی ہو جاتی، تھوڑی حوصلہ افزائی ہو جاتی۔ وزیر اعظم صاحب سے میرا رابطہ نہیں ہو سکا ہے۔ میں نے فون آیا تھا امین الحق صاحب کا، MNA ہیں، ان سے بات کی تھی، میں نے چیئرمین NDMA سے بات کی ہے اور ان کے ساتھ کوآرڈینیشن چل رہی ہے۔ یہاں پہ جو نیوی اور آرمی ان کے جو ہیں ریلیونٹ لوگ، ان کی کوآرڈینیشن کمشنر کراچی کے ساتھ چل رہی ہے اور اس پہ نظر رکھ رہا ہوں۔ لیکن علی زیدی صاحب کا آئی بلیو ہمارے منسٹر لوکل گورنمنٹ کو فون آیا تھا، کچھ ایشوز تھے اس سلسلے میں، بٹ پرائم منسٹر صاحب سے میری بات نہیں ہو سکی۔ پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، پہلے بھی ان کا پروگرام بھی تھا آج سے کچھ ہفتہ 10 دن پہلے، لیکن پھر وہ پوسٹ پون ہو گیا تھا۔ بلاول صاحب کا جہاں تک تعلق ہے، بلاول صاحب آبویسلی اس ساری چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں، مجھ سے ان کا مسلسل رابطہ ہوتا ہے۔ جا کے روڈ پہ خاص طور پہ اتنی بارش میں ایون پرائم منسٹر آئیں گے تو آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ دیٹ ہی ول بی اسٹینڈنگ آن دا روڈز، وہ ضرور ان کے آنے سے ایک فیڈرل ادارے یا باقی لوگ تھوڑے سے موبلائز ہو جائیں گے، یہی فرق پڑے گا۔ اور بلاول صاحب جو میرے سے ہمارے سارے MPs MNA سے ہم نے بنائے ہوئے اپنے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر جو کہیں منسٹرز اور جہاں پہ منسٹرز نہیں ہیں وہاں پہ MPs کو کہا ہوا ہے کہ وہ کوآرڈینیٹ کریں، ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔ اس وقت بھی اس ساری بارش کے دوران ہمارے MPs ہمارے منسٹرز وہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہے اور وہ پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ اور بلاول صاحب کے ساتھ کنٹینیوسلی رابطے میں ہیں۔ ٹھیک عمران اسماعیل صاحب، آپ نے بات کی کہ 70 کے قریب مقامات پہ پاک فوج کو آپ نے کام کرتے دیکھا، اس کے علاوہ FW NDMA بھی مختلف مقامات پہ کام کر رہی ہے، لوگوں کی امدادی مدد کے لیے وہاں پہ امدادی کارروائیاں کر رہی ہے۔ سندھ حکومت آپ کو کہیں نظر نہیں آئی کام کرتی ہوئی؟ ان کا آپ نے ذکر نہیں کیا نا؟ مجھے صوبائی حکومت سے کوئی بریف تو نہیں ہے، لیکن امید کرتا ہوں کہ وہ ضرور کچھ کہیں اپنا جو ذمہ داری ہے اس کی وہ ادا کر رہے ہوں گے۔ لیکن میرے جو رابطہ ہے وہ FWO سے ہے، پاکستان آرمی سے ہے، NDMA سے ہے اور کچھ NGOs کے ساتھ ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک اچھا اب ایک سولوشن کی طرف آتے ہیں۔ مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اب جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ ہے تجاوزات کی وجہ سے نالے بند ہو گئے، جو برساتی نالے تھے، اس وجہ سے اب یہ مسئلہ سارا درپیش آ رہا ہے۔ جتنی نالوں کی صفائی کر لیں یہ مسئلہ حل نہیں ہونا۔ مراد علی شاہ صاحب، تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا اب ہوگا؟ چونکہ یہاں سینٹر سے بیٹھ کے آپ پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ سندھ حکومت نے الاؤ کیا وہاں پہ تجاوزات ہونے دیں، نالوں کے اوپر بلڈنگز بننے دیں، جس کی وجہ سے آج یہ تباہی ساری مچ رہی ہے۔ تو اب کیا کوئی ڈیسائسو ایکشن ہوگا اس صورتحال بہتر ہونے کے بعد، یا پھر بھول جائیں گے ہم؟ سمر، بہت لمبی ڈسکشن ہو جائے گی اگر میں اس پوری کو ٹرائی کروں گا آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینا، ایکسپلین کرنا۔ بہت بریفلی، کراچی کی حالت، اور لوگوں نے مجھے بہت کرٹیسائز کیا اس پہ، کچھ لوگوں نے جو کہ خود ذمہ دار ہیں میرے خیال سے اس کرائسس کو لانے میں۔ کراچی میں برسات پہلے بھی ہوتی رہی، اس سے پہلے سب سے زیادہ بارش جو ایک 24 گھنٹے کے پیریڈ میں ہوئی تھی وہ 1977 میں ہوئی تھی۔ 77 کے بعد جا کے ابھی اس سال کوئی اتنی اس لیول کی بارش ہوئی ہے۔ 2007 اور 2009 میں بھی کراچی میں برساتیں ہوئی تھی، جو آج بارش ہوئی ہے اس پہل میں مانسون میں بارش ہوئی اس سے کافی کم تھی۔ لیکن 2007 میں آپ کو بتاؤں 200 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی کراچی میں۔ 2009 کے اندر شارع فیصل، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کئی جگہ پہ اور مجھے اب کرٹیسزم فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ جی آپ انہی جگہوں کو نام لیتے ہیں۔ یونیورسٹی روڈ، شارع فیصل، آپ کا چندری کا روڈ، یہ 4 دن تک بند رہتے تھے ان برساتوں میں، ایکسپٹ فور ٹوڈے، اس لیے کہ آج ہمیں تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا، بارش بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن پورے سارے اسپیلز میں کچھ گھنٹوں میں 3 سے 4 گھنٹوں میں پانی بارش کا نکل گیا ہے۔ جو نالوں میں انکروچمنٹس ہیں اگین بہت پرانی ہیں، ان کو ہٹانے کے لیے بھی میں نے وہ انالیسس سارا کیا ہوا ہے۔ ہمیں تقریباً ایک صرف نالا، کچر نالا، اس کو منیمم پاسبل
विड्थ तक ले जाना, मिनिमम एफिशिएंट विड्थ तक ले जाने के लिए हमें तकरीबन 10,000 खानदानों को शिफ्ट करना पड़ेगा। 10,000 खानदानों का मतलब है एवरेज में 5 से 6 लोग अगर हैं तो 50 से 60,000 लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा। ये सारे लोग इलीगल भी नहीं है, इनमें से कुछ को अनफॉर्चुनेटली लीजेस दी हुई हैं नाले के अंदर लिटरली रहने की, और ये क्यों दी गई है मैं बात करूंगा, फिर वो हो जाएगी पुरानी बात की क्रिटिसाइज कर रहे हैं। या ये जो 2001 का सो कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस आया था जिसके बारे में कहते हैं बड़े इख्तियारात दे दिए गए थे, बिल्कुल इख्तियारात दिए थे। उस इख्तियारात में जमीन को अलॉट करना, शहर की शाहराहों को कमर्शलाइज करना, ये सारे इख्तियारात दे दिए। नाज़िमाबाद के इलाका जो इस साल बहुत बुरा जहाँ पे प्रॉब्लम्स आए हैं, पहले इतने नहीं होते थे। नाज़िमाबाद, मैं इसी शहर में पला पढ़ा हूँ, हम जब वहाँ जाया करते थे इतनी चौड़ी सड़कें कराची में कहीं और नहीं थी, इसलिए कि पाकिस्तान बनने के बाद ये इलाके बने थे। बहुत चौड़ी सड़कें, नाले, सर्विस रोड्स, यहाँ पे उन रोड्स पे 2-2 हज़ार गज के बड़े मकान हुआ करते थे। उन 2-2 हज़ार गज के मकानों की जगह पे वहाँ 1-2 हज़ार गज पे 4 20-20 मंजिला फ्लैट्स बन गए हैं, आपके पास रेस्टोरेंट्स बन गए हैं, शादी हॉल बन गए हैं, और ये पूरा कमर्शलाइजेशन की वजह से हुआ इन एरियाज के। अब उस पे आप कहें कि जी पिछले 10 साल में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने तबाह किया है, मैं इस पे थोड़ी सी एक्सेप्शन इसीलिए लेता हूँ कि आपने पूरा एक निज़ाम खराब करके एक 10-12 साल के अंदर सबको इजाजत देके, और उसके बाद ये आप एक्सपेक्ट करें कि क्या हम बीच में ऐसे भी ऑर्डर्स आए थे ना कि सारी इमारतें गिरा दो। इज इट पॉसिबल कि इन लोगों के ये सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो कि लीगली इजाजत दी गई है लोगों को थ्रू कमर्शलाइजेशन ऑफ मेन रोड्स ऑफ कराची, जो कि SSGO 2001 के बाद हुई है, हम गिरा सकते हैं? हम नहीं गिरा सकते, ये एक्सपेक्ट करना। हम क्या कर सकते हैं, और वो हमने किया है, जैसे मैंने बताया कि 4-4 दिन जब ये रोड बंद होते थे पिछले 10 साल में, उन सब एरियाज को एड्रेस किया है, और अभी और बहुत ज्यादा जरूरत है। 2016 में हमने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर कराची ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी पे काम किया था। उनकी एस्टिमेट है कि आपको ओवर 10 ईयर पीरियड $10 बिलियन कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मॉडर्न सिटी पे ले आने के लिए आपको खर्च करने होंगे। ठीक है, इस किस्म का पैसा ना हमारे पास है ना फेडरल गवर्नमेंट के पास है। ठीक, इसीलिए हम इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ बात कर रहे थे कि कराची को किस तरीके से बेहतर करें, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि हमारे ऊपर सिर्फ इल्जाम लगा के और टारगेट करके, मुझे तो हैरत होती है मेन स्ट्रीम मीडिया, समर आपके साथ बहुत ही एहतराम के साथ, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया मुंबई के और पेरू के वीडियोस चलाए कि कराची का ये हाल है, कराची की सड़कों पे मगरमच्छ दिखाए, मेन स्ट्रीम मीडिया नॉट सोशल मीडिया, तो मैं क्या समझूंगा कि किसी तरीके से ये इंस्टेड के लोगों को भला किया जाए, साथ मिलकर काम किया जाए। ऐसा बिल्कुल गलत है। टारगेट करना शुरू कर देते हैं सिंध गवर्नमेंट को। ये है कि इसका हल हम सबको मिलकर करना है, और इंशाल्लाह ताला सिंध गवर्नमेंट अपनी कोशिश करती रहेगी कि बेहतरीन अच्छा, अब इमरान इस्माइल साहब, मुराद अली शाह साहब भी हैं, अब अहद करें कि आइंदा के लिए जो लाएअमल बनना है वो इत्तफाक राय के साथ बनेगा। कमेटी भी एक बनी है, अब एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी नहीं होगा, और जो तजावज़ात हैं वो ख़त्म करनी है, चाहे कोई भी उसमें कोई मसलहत आड़े नहीं आएगी। अब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करने की इस वक्त कोशिश हो रही है ना, जो कमेटी बनी है ये कोऑर्डिनेशन कमेटी ही है जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलके इन मामलों को हल करने की कोशिश कर रही है। तजावज़ात को हटाया जाएगा, और मुझे उम्मीद ये है कि ऑपरेशन की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि तजावज़ात हटाने का मकसद ये नहीं है कि बुलडोजर लेकर लोगों के घर पे चढ़ जाएंगे। तजावज़ात हटाने से मकसद ये है कि जो लोग वहाँ पर आबाद हैं, चाहे वो लीज पर हैं या वो जिस तरह भी वहाँ पर बैठे हैं आबाद हैं, उन्हें उसके मुतबादिल जगह प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फाइनली मुराद अली शाह साहब ये बता दें कि जिन लोगों के नुकसानात हुए हैं, कराची के रहायशियों के, कराची की ताजर बरादरी के, उन्हें क्या मुआवजा जात दिए जाएंगे, उनके नुकसानात का अजाला किया जाएगा? हमारा लॉ है जिसके तहत हम करते हैं, पहले उसको एरिया को कैलामिटी स्ट्रिकन करके आफतज़दा करार दे के, और फिर एक करते हैं एस्टिमेट। ना सिर्फ कराची में, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कल गया था सिंध के काफी इलाकों में जहां जहां बारिशें हुई, मैंने बताया कि पिछले सारे रिकॉर्ड बारिशों ने तोड़ दिए इस दफे,
उन जगहों पे एग्रीकल्चरल लैंड, लोगों की कच्चे मकानात, मैं कह रहा हूँ कराची के अलावा बाकी सब भी। कल मैं गया था डीपलो थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में, तहसील हेडक्वार्टर है हमारा, वहां पे भी काफी नुकसान लोगों का हुआ था। तो हम ये असेसमेंट के लिए मैंने ऑलरेडी कह दिया है कमिश्नर्स को कि वो इसको पहले आफतजदा जो प्रोसेस एक होता है करके, और जैसे ही ये बारिश रुकती है और असेस कर सकते हैं, ये असेस करेंगे कि क्या नुकसानात लोगों के हुए हैं, फिर हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, और हम फेडरल गवर्नमेंट से भी जरूर कहेंगे कि इसमें पिच इन करें ताकि लोगों को के जो ऐसे नुकसानात हुए हैं जिनको वो खुद से पूरा नहीं कर सकेंगे, हम बहुत शुक्रिया मुराद अली शाह साहब आपका, और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब आपका। आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। यकीनी तौर पर दोनों आप ताउन की बात कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत आपस में बाहमी ताउन के साथ ही, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ ही कराची के मसाइल को हल कर सकती हैं। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी के ज़रिए ये मसाइल हल नहीं हो सकते, इनका मिल के हल निकालना होगा। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तज्जिया शामिल करेंगे। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम तज्जिया शामिल करेंगे और इसमें हम बात करेंगे कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से हुकूमत काफ़ी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। बयानात काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं कि बरतानवी हुकाम से राब्ता किया जाएगा, तमाम कानूनी ऑप्शंस एक्सरसाइज किए जाएंगे। आया हुकूमत अचानक से क्यों मुतहर्रिक हुई मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए, और क्या मियां नवाज शरीफ को वापस लाना हुकूमत के लिए मुमकिन होगा भी, और या फिर सिर्फ इस वक्त जो पूरी कोशिश हो रही है इसका मकसद पॉलिटिकली डिस्क्रेडिट करना है। और साथ ही साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अपोजिशन की एपीसी होनी थी, वो नहीं हो सकी। अब आशूरा के बाद क्या ये एपीसी मुमकिन हो सकेगी? और एनआरओ की बहुत ज़्यादा बात हो रही है। इमरान खान साहब कहते हैं कि अपोजिशन मुझे दबाव में लाना चाहती है, वो मेरी हुकूमत गिराने की बातें भी करते हैं, वो मुझसे दरअसल एनआरओ मांगना चाहते हैं, एनआरओ में उन्हें नहीं दूंगा। तो क्या वाकई में अपोजिशन एनआरओ मांग रही है हुकूमत से, और क्या हुकूमत एनआरओ देने की अहलियत भी रखती है, सलाहियत भी रखती है या नहीं? इन तमाम मौज़ूआत हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करें। हमारे साथ मौजूद हैं मोहसिन बेग साहब, सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सलीम साफ़ी साहब, सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार। मोहसिन बेग साहब, लग रहा है आपको ये हुकूमत मियां नवाज शरीफ को वापस लाना चाहती है, संजीदा है इसमें, या फिर सिर्फ मकसद है डिस्क्रेडिट करना, या आम जुबान में कहें तो गंदा करना जिसे कहते हैं सियासी तौर पर? शुक्रिया समर। मेरे ख्याल में ये मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी नॉन इशू था, जिसको ये इन्होंने एक इशू बना के खड़ा किया और इतना इम्पोर्टेंट कर दिया कि आपने कैबिनेट में भी उसका काफ़ी हिस्सा जो है पूरा एलामिया आया जी कैबिनेट का। मकसद ये है कि आपने नवाज शरीफ साहब को किस लिए वापस लाना है। यहाँ तो आप उनके साथ वो $200 अरब भी ले आए, या एवन फील्ड को ब्रीफ केस में पैक करके भी वापस ले आए। ये मियां नवाज शरीफ साहब को वापस नहीं ला सकते, हमारा कोई मुआहदा नहीं है। वहाँ पे आप देख लीजिए, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने फुल जोर लगाया, अल्ताफ़ हुसैन साहब वापस नहीं आ सके। उनके क्राइम और मियां नवाज शरीफ का क्राइम बहुत डिफरेंस है उन चीज़ों में जो उन्होंने क्राइम किए। उन्होंने अगेंस्ट स्टेट आर्मी इंस्टीट्यूशंस और बहुत से लोग कन्विक्टेड है ना, एक नहीं कन्विक्टेड भी हो, बेल पे हैं और वो इलाज के लिए गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर मियां नवाज शरीफ पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं, उनको खुद चाहिए वो वापस आ जाएं और आके जेल में बैठें। और ये जो अपोजिशन है और अपनी पार्टी है, मौलाना साहब से राब्ते कर रहे थे वहाँ से, बाकी लोगों से। देखें, सियासत तो वो सियासतदान है, सियासत तो वो करेगा ना जी। अब मकसद ये है कि यहाँ तो उनको लाने के बाद हमारे यहाँ जितने मसाइल हैं पाकिस्तानियों के, आया बिजली सस्ती हो जाएगी, आटा सस्ता हो जाएगा, गैस के नर्क कम हो जाएंगे, डॉलरों की रेल पेल हो जाएगी, ये नॉन इशू है। इशू ये है कि आपने पाकिस्तानियों को जो वादे किए वो सहूलियात देनी थी, अवाम के लिए कुछ बेहतर सूरत-ए-हाल पैदा करनी है, प्राइसेस कम करनी है, जॉब क्रिएशन करनी है, लेकिन वो मसाइल खान साहब के बकौल एहतसाब का जो बयानिया है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। सलीम साफ़ी साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो हमने एकदम से डिबेट देखी पाकिस्तान में शुरू हो गई मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के हवाले से, ये क्यों आपको लग रहा है एकदम से हुकूमत मुतहरिक हो गई? वो तो फरवरी में पंजाब हुकूमत ने मियां साहब की जमानत में तोसी
نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، پھر 6 ماہ حکومت خاموش رہتی ہے، اب اچانک سے متحرک ہوتی ہے. کیا یہ میاں صاحب کا وہاں سے بیٹھ کے پولیٹیکلی متحرک ہو جانا اس کی بڑی وجہ ہے، یا پھر واقعی میں آپ کو لگ رہا ہے کہ انہیں واپس نہیں لاتے تو خان صاحب کا جو احتساب کا بیانیہ تھا وہ کمپرومائز ہو رہا ہے؟ دیکھیے، ایک تو بیگ صاحب انٹرنیشنل لاز کو اور اس طرح کے معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور میں ان کی بات سے بالکل 100% متفق ہوں کہ نہ یو کے ساتھ ہمارا ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے، اور نہ حکومت کے لوگوں کو بھی یہ معلوم ہے کہ ہم اس کو لا نہیں سکتے. دوسری بات کہ اس روز کی کیبنٹ میٹنگ میں ایک اور چیز بھی سامنے آ گئی کہ جب ان کو بھجوا رہے تھے تو اس وقت یو کے کی گورنمنٹ ریلکٹنٹ تھی، اور انہوں نے حکومت پاکستان سے یہ پوچھا کہ آپ کیوں ان کو بھجوانا چاہتے ہیں. تو حکومت پاکستان نے اپنا ایک کیبنٹ ڈیسیجن کی کاپی بھی یو کے کو دے دی اور کورٹ کی کاپی بھی ان کو دے دی کہ ہم اس بنیاد پہ جو ہے یہ 2 اس کے جواز ہے. اب جب آپ نے خود ایک لحاظ سے یو کے پاس ان کو توپا ہے تو پھر اس کے بعد یو کے کی حکومت کو آپ مورل گراؤنڈ پہ بھی مجبور نہیں کر سکتے. تیسری بات کہ ان لوگوں کو خود جو میاں نواز شریف کی بیماری تھی یا جو کیفیت تھی، جب سے وہ جیل گئے ہیں، نہ میں نے ان کی شکل دیکھی ہے سامنے سے، نہ آپ نے دیکھی ہوگی اور شاید نہ بیگ صاحب نے دیکھی ہوگی. یہی حکومت ان کو ہسپٹل لے گئی، ہمیں روزانہ ان کی صحت کے بارے میں ان کی وزیر صحت اطلاع دیتی رہی کہ وہ کرٹیکل ہیں. پھر ہمیں پرائم منسٹر صاحب ہمیں بتاتے رہے کہ انہوں نے ڈاکٹر فیصل سے اور شوکت خانم کے ڈاکٹروں سے بھی معلوم کروایا ہے، ان کی حالت کرٹیکل ہے. تو ایک تو وہ کام انہوں نے خود کیا ہے، اور اصل میں بلکہ شاید اس حکومت سے بھی زیادہ طاقتور لوگوں کی بھی یہ خواہش تھی کہ کہیں اپوزیشن کے ایک سیاستدان وہ جیل میں خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو نہ جائے اور پنجاب کو بٹو نہ مل جائے. لیکن یہ ڈیل کی بات بھی تو ہو رہی ہے سیم صافی صاحب، یہ ڈیل کی باتیں بھی تو کرتے ہیں. شیخ رشید صاحب بات کرتے ہیں کہ یہ پیکج ڈیل تھی کہ میاں صاحب کو باہر جانے دیا جائے، وہ 5 سال حکومت کو چھیڑیں گے نہیں، کسی قسم کی ڈسٹربنس کریٹ نہیں کریں گے. اب وہ متحرک ہو گئے تو وہ ڈیل ٹوٹ تو نہیں گئی کہیں جو بات گزرا کرتے ہیں؟ شیخ رشید صاحب تو خیر بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن یہ بات ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جو طاقت ڈیل دینے کی یا ڈھیل دینے کی صلاحیت رکھتی ہے تو اس وقت ان کی بھی سب سے زیادہ خواہش تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا جائے. اور دیکھیں، یہ اگر اب میاں صاحب کی صحت بہتر ہے تو جو اپوزیشن کا سیاستدان ہوتا ہے وہ اگر آپ کے ملک کے اندر ہو یا جیل میں ہو تو ان سے بڑی آپ کے لیے مصیبت کوئی نہیں ہو سکتی حکومت کے لیے. اور اگر وہ ملک سے باہر چلا جائے تو یہ حکومت کے لیے بڑی غنیمت نہیں ہو سکتی. میں نے خود میاں نواز شریف صاحب الیکشن کے فوراً بعد جب وہ پرائم منسٹر ابھی اوت نہیں لیا تھا تو ایک ملاقات ہوئی تھی، تو میں نے میاں صاحب سے کہا کہ جی یہ پرویز مشرف صاحب کو جانے دے. تو انہوں نے، اور میں نے کہا اس پہ وقت ضائع نہ کرے، تو انہوں نے اس وقت ظاہری بات ہے اقتدار نیا ان کے پاس آ رہا تھا، تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو بڑی ہمدردی ہے. میں نے کہا جی مجھے مشرف صاحب سے ہمدردی نہیں ہے، لیکن دیکھیں ایک تو پاکستان میں وہ وقت نہیں آیا کہ آپ ایک ایکس آرمی چیف کو ٹرائی کر سکیں. دوسرا میں نے ان سے کہا کہ آپ اگر حکومت آرام سے کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جانے دیں، اور ان کو میں نے ان کی مثال دے دی کہ جب تک آپ اٹک قلعے میں تھے تو مشرف صاحب اپنی حکومت کو انجوائے نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب آپ کو سعودی عرب بھیج دیا اس کے بعد انہوں نے صحیح حکومت شروع کر دی. تو میرے خیال میں یہ حکومت نہ سنجیدہ ہے، لانا بھی نہیں چاہتے حکومت کو، یہ اس کو سوٹ بھی کرتا ہے. تو یہ پھر ڈسکریڈٹ کرنا، تو مقصد ڈسکریڈٹ کرنا ہے، مقصد گندہ کریں جتنا کر سکتے ہیں، سیاسی طور پر نقصان پہنچائیں. نہ لانا چاہتے ہیں، اور ان کو یہ بھی احساس ہے کہ پاکستان میں یا جیل میں موجود نواز شریف وہ لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف کی بنسبت ان کے لیے زیادہ خطرناک ہوگا. تو مقصد کیا ہے یہ ساری ایکٹیویٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ایک ہفتے کے دوران، بیانات پہ بیانات، کابینہ کے اندر بھی آدھے صفحے کی وہاں سے اعلامیہ جاری ہوتا ہے کہ بھائی اب تو یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ شہباز شریف کے خلاف کبھی کہتے ہیں نائلی کا ریفرنس بھیجیں گے، کبھی ہم عدالت سے رجوع کریں گے کہ وہ اپنی گارنٹی پہ پورا نہیں اتر سکے کہ میاں صاحب کو واپس لے کے آنا تھا انہوں نے. تو مقصد کیا ہے اس کا؟ مقاصد ایک نہیں،
ایک نہیں 2 مقاصد ہے. ایک تو مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس عوام کو دکھانے کے لیے کچھ ہو، جس طرح بھی بیگ صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے اگر اس کے مطابق انہوں نے ڈیلیور کیا ہوتا تو حکومت یہ بتا سکتی اگر اس پوزیشن میں ہوتی کہ میں نے اتنی نوکریاں دی، میں نے روزگار کو اتنا بہتر کیا، میں نظام انصاف میں یہ تبدیلی لے آیا. وہ چیزیں تو کچھ ہے نہیں، وہ تو بیڈ گورننس کی ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے. تو ایک تو یہ مقصد ہے کہ جب آپ کو خود پازیٹیو دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اس پہ اپنے ووٹر کو، سپورٹر کو، عوام کو اور میڈیا کو مصروف رکھو. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ان کو عادت ہی اس چیز کی پڑی ہوئی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ جن کو حکومت دلوائی گئی ہے ان کو حکومت کرنا نہیں آتا، جو اپوزیشن میں ہیں ان کو اپوزیشن کرنا نہیں آتا. حکومت کی کوئی ادا حکومت والی نہیں ہے اور اپوزیشن کی کوئی ادا اپوزیشن والی نہیں ہے. لیکن یہ سالوں سے ان کو یہی ایک تربیت اور ایک عادت پڑی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اور بھی اور ان کے لوگوں کو اپوزیشن کو لتاڑو، تو وہ اپنی عادت سے بھی مجبور ہے. اچھا میاں صاحب جب گئے باہر تو اب ایک این آر او کی بیگ صاحب بہت بات ہوتی ہے. خود شیخ صاحب بھی کل کہہ رہے تھے کہ وہ این آر او تو جو ہونا تھا ہو گیا، جس نے بھی دلوایا وہ دلوا دیا گیا، چلے گئے میاں صاحب باہر. یہ این آر او کا ابھی خان صاحب نے جو بیان جاری کیا ہے کل بھی ٹویٹر پہ بڑا لمبا چوڑا انہوں نے لکھا. انہوں نے کہا کہ پرسوں جو انہوں نے رات کو جاری کیا تھا کہ یہ لوگ کبھی حکومت گرانے کی باتیں کرتے ہیں، یہ بیسیکلی مجھے دباؤ میں لا کے مجھ سے این آر او لینا چاہتے ہیں. کوئی ہے ایسا معاملہ؟ کل شاہزادہ گلزار صاحب پی ٹی آئی کی ایم این اے ہمارے پروگرام میں تھیں، وہ بھی بات کر رہی تھیں کہ یہ این آر او کے لیے رابطے ہو رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ رابطے ہو رہے ہیں کسی میڈیٹر کے تھرو. ذرا سنائیں جی این آر او مانگا جا رہا ہے، مجھے بتا دیں ذرا. اگر پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے این آر او مانگا جا رہا ہے، میرے بات پہ بے شک مت یقین کیجیے، میں تو ہوں پی ٹی آئی کی نا. آپ کو کچھ ہی دنوں میں اپنے ذرائع سے پتہ چل جائے گا کس فارم میں کون میڈیٹر تھا، کون نیگوشیٹر تھا اور کس فارم میں این آر او مانگا گیا. آپ دیکھ لیں. آپ کہہ رہی ہیں این آر او کے لیے رابطے ہو رہے ہیں، کوئی میڈیٹر بھی ہے بیچ میں کسی تھرڈ پارٹی کے تھرو؟ ایبسولوٹلی. میڈیٹر پاکستانی ہے یا غیر ملکی ہے؟ ایبسولوٹلی پاکستانی. ڈیلی مانگتے ہیں، ڈیلی مانگتے ہیں دونوں پیپلز پارٹی. بالکل نا، یہ تو ہمیں سلیکٹڈ بولتے ہیں، تو ان کے پیچھے پھر کون کھڑا ہے؟ بیگ صاحب ہے کوئی ایسی سنگن کے این آر او کے لیے رابطے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو کیسز بھگت چکے ہیں جتنے بھگتنے تھے، اب کس لیے این آر او مانگیں گے ان سے، اور نہ ہی یہ دے سکتے ہیں. سمر ایک چیز تو میرے خیال میں پاکستانیوں کو جو شعور ہے ان کو پتا ہے کہ گورنمنٹ اور عمران خان صاحب این آر او نہیں دے سکتے. جنہوں نے دینا تھا انہوں نے دیا بھی ہے. اس کو این آر او کہہ لیجئے، کوئی انڈرسٹینڈنگ کہہ لیجئے، کوئی ایسا معاہدہ یا جو بھی تھا جس کے تحت نواز شریف صاحب باہر گئے. مقصد یہ ہے کہ آج بھی میں نہیں سمجھتا پولیٹیکل پارٹیز، پیپلز پارٹی ہو یا نواز شریف صاحب کی نون لیگ ہو، وہ خان صاحب سے کسی توقع کے خواہش مند نہیں ہے. ان کو پتہ ہے یہاں سے خیر ملنے والی نہیں ہے، اس لیے وہ ان سے این آر او کیوں مانگیں گے؟ ایک نہ ملنے والی ہے نہ اختیار ہے، اختیار بھی نہیں ہے، دونوں چیزیں. اور جو جس احتساب کی یہ بات کر رہے ہیں وہ احتساب اتنا گندا ہو چکا ہوا ہے کہ اس پہ کوئی پاکستانی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں. اب تو انٹرنیشنل ایجنسیز بھی آپ کو یہ کہتی ہیں کہ یہ ون سائیڈڈ پولیٹیکل موٹیویشن اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ہماری کورٹس نے بھی کہہ دیا. اور اس کے بعد اگر آپ صرف اب دیکھیے بیانیہ، جیسے صافی صاحب نے کہا کہ اس وقت حکومت کے پاس دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ ایک ہی رٹ لگائے ہوئے این آر او این آر او. بھائی آپ نہیں دے سکتے، آپ اپنے آپ کو سالس کو اسی لیے بیچ میں ڈالا ہوگا. وہ جو سالس کی بات ہو رہی ہے، دیکھیں سالس کوئی نہیں ہے، سالس کوئی نہیں ہے. سالس وہی ہیں جن کو پتہ ہے، جو ڈرائیو کرتے ہیں پاور انہی کے پاس ہے. وہ اگر چاہیں گے، یہ نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کی مرضی کے خلاف باہر گئے ہیں. اگر ان کے بس میں ہوتا یہ نہ جانے دیتے. مقصد یہ ہے کہ آپ کیوں قوم کو ایک ایسی ڈائریکشن میں لے جا رہے ہیں؟ این آر او این آر او. اگر وہ نیپ امینڈمنٹ کا جو انہوں نے پرپوزلز دیے اس کو آپ این آر او کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے چینج نہیں کیا یہ اس لاء کو. اور ابھی جو فیٹف کا بل جس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں جی نیب کی امینڈمنٹس کے اوپر یہ کنڈیشن، نہیں ایسا نہیں ہے. مقصد یہ کہ جو آپ نے فیٹف کے بل میں بھی جو کنڈیشنز ڈالی ہیں وہ دنیا میں، پوری دنیا میں آج کے دور میں 90 دن اور پھر 90 دن 6 مہینے کا ریمانڈ دنیا میں کہیں ہے؟ فیٹف نے آپ کو کہا کہ انہوں نے گرفتاری کے لیے وارنٹ کی بھی ختم کر دی. یہ دیکھیں یہ وہ لا ہے. پاکستان میں ایسے لاز جو ہیں سمر وہ مس یوز ہوتے ہیں، اور نیب کا لا بھی مس یوز ہو رہا ہے. اس میں خالی پولیٹیشنز نہیں ہیں. حکومت کے خلاف بھی ہو سکتا ہے مس یوز. کیا کریں کل کو یہ اپوزیشن میں ہوں، ان کے خلاف تھوڑے دن صبر کریں، انہی کے خلاف استعمال ہوگا. بزدار صاحب کو گیا نا نوٹس تو چیخیں نکل گئی ہیں. ویسے چیئرمین نیب نے جو لاہور میں جا کے پریس ریلیز جاری کی ہے، وہ پریس ریلیز میں سب کے نام ہے، حکومت
حکومت میں بیٹھے لوگوں کے بزدار صاحب کا نام، سفتین خان کا نام، حلیم خان کا نام، خسرو بختیار، ہاشم جمع بخت، سب کے نام لے لے کے لکھا گیا کہ ان کے خلاف ایک چیز یاد رکھیں، اگر ایک شخص میرے کہنے پہ غلط کام کر سکتا ہے تو میرے سے کسی اور بندے کے کہنے پہ 2 غلط کام کر سکتا ہے. اگر یہ حکومت اپوزیشن کو رگڑوا رہی ہے تو ایسی قوتیں اس ملک میں موجود ہیں جو ان کو بھی رگڑوائیں گی اسی نیب سے، اسی چیئرمین سے. تو یہ جو لا پہ اگر اپوزیشن نے فیٹف کا بل سینٹ میں ریجیکٹ کیا، میں سمجھتا ہوں صحیح کیا ہے. خالی اپوزیشن نہیں اس پہ ماری جائے گی، اس میں پورے پاکستانی لوگ ہیں مارے جائیں گے. جو کہ یہ لا تو آپ نے دیکھا جتنے لا پاکستان میں بنتے ہیں وہ مس یوز ہوتے ہیں. بہرحال یہ لا تو اچھی بات ہے، منی لانڈرنگ کے خلاف بننا چاہیے، لیکن اس میں یہ کنڈیشنز نہیں ہونی چاہیے نا. دوسرا ایک اور چیز سلیم صافی صاحب، پہلے بھی میں نے جب ڈسکشن کچھ ماہ پہلے سٹارٹ ہوئی تھی تو میں نے برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن سے چیک کیا تھا کہ کیا حکومت پاکستان کی طرف سے یہاں سے کوئی رابطہ کیا گیا ہو آپ سے، اسلام آباد سے، کہ پتہ کریں میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے کوئی نمائندہ بھیج کے. ابھی بھی میں نے چیک کیا اپنے ذرائع سے تو کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا تھا یہاں سے حکومت نے برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ساتھ کہ پتہ کروائیں جا کے میاں صاحب کی صحت کیسی ہے. جو کہ انڈرٹیکنگ جو شہباز شریف صاحب نے بھی دی تھی اس کے آخر پہ لکھا تھا کہ کسی سٹیج پر بھی اگر حکومت کو لگے کہ میاں صاحب صحت یاب ہو چکے ہیں اور وہ بلا وجہ لندن میں قیام کیے ہوئے، برطانیہ میں قیام کیے ہوئے ہیں، تو حکومت برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کا نمائندہ بھیج کے ان کے ڈاکٹر سے ویریفائی کروا سکتی ہے کہ وہ ان کی صحت کیسی ہے. تو وہ کام ابھی تک نہیں ہوا، پورا پروسیس ہی نہیں ہوا، اور ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ شہباز شریف کو ڈسکوالیفائی کروائیں گے. اب وہ بھی جو آپ پڑھیں اس کو، جو ان کی طرف سے ایک عدالت میں دیا گیا تھا بیان حلفی، اس میں تھا کہ جب صحت یاب ہوں گے تو واپس لے کے آئیں گے. تو اس میں تو کوئی تاریخ متعین ہی نہیں ہے. یہ تو آپ کی انفارمیشن میرے اور بیگ صاحب کے تجزیے کی تائید کر رہے ہیں نا. میں نے تو عرض کیا بالکل کہ نہ حکومت ان کو لانا چاہتی ہے، نہ حکومت ان کو لا سکتی ہے، نہ ان کو لانے میں سنجیدہ ہے، نہ نواز شریف کا لانا یا نواز شریف کا پاکستان آنا ان کو سوٹ کرتا ہے. یہ صرف اور صرف لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے، اور جس طرح ان کو پازیٹیولی بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو بس وہ لگے رہتے ہیں. کبھی ایک ایشو 2-3 دن اس سے گزار دیں گے، پھر کوئی اور پارلیمانی امور، جب مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان صاحب یہ کہیں گے کہ ہم شہباز شریف صاحب کے خلاف نائلی کا ریفرنس ڈالیں گے، ہم اسپیکر کو بھی لکھیں گے، انہیں نائل کروائیں گے، وہ اپنی کمٹمنٹ پہ پورا نہیں اترے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر دیکھیں جو ریئل جو حقیقت ہے وہ جس کی طرف بیگ صاحب نے اشارہ کیا کہ اس وقت خود ایک تو پہلی بات یہ کہ میں اس سے ایک چیز آپ کے پاس ہوگی، آپ کے اختیار میں ہوگی تو میں آپ سے مانگوں گا نا. بالکل ایسا. تو ہم میں سے ہر کسی کو پتا ہے اس وقت وہ بیٹھے ہوئے ہیں چودھری شجاعت یا شوکت عزیز کی جگہ پہ. تو مشرف نے جو NRO دیا اپوزیشن کو، تو اس کے نتیجے میں تو شوکت عزیز کی چھٹی ہو گئی. شوکت عزیز NRO نہیں دے سکتے تھے. تو NRO پہ اس وقت خود عمران خان صاحب NRO پہ چل رہے ہیں. NRO کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ NRO کا یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ کے خلاف نیب کچھ کرے گا، نہ آپ کے خلاف جو ہے عدالتوں میں کچھ ہوگا، اور نہ یہ. تو یہ اپنے NRO کی فکر کرے، کیونکہ ان کا عمران خان صاحب کو ملنے، اگر یہ صورتحال رہی تو عمران خان صاحب کو ملنے والی NRO بہت جلدی ایکسپائر ہو جائے گی. صحیح ہے. اب وہ NRO جو ایکسپائر اگر ہو سکتی ہے، کیا وہ اس کی وجہ عثمان بزدار صاحب کو نہ ہٹایا جانا اس کی وجہ بن سکتی ہے؟ ممکنہ طور پر اس پہ بات ہوگی. چھوٹی سی بریک شامل کریں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ دیگر اہم موضوعات ہیں ان پہ بھی تبصرہ شامل کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. پرائم میں پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. حکومت کو ایک مبینہ یا ممکنہ طور پر جو NRO ملا ہے یہ ختم بھی ہو سکتا ہے. تو سلیم صافی صاحب، اس کی وجہ کیا بزدار صاحب کو نہ ہٹایا جانا ہو سکتا ہے، یا دیگر وجوہات بھی آپ کی نظر میں اس کی ہو سکتی ہیں کہ گریس پیریڈ شاید ختم ہو جائے؟ نہیں، ایک تو بزدار صاحب میں نے لکھا بھی تھا کل کہ یہ بزدار صاحب بیچارے کے ساتھ ہم زیادتی کر رہے ہیں. اس ملک میں کون سی شاخ پہ بزدار نہیں بیٹھا ہوا ہے
کیا خیبر پختونخوا کے محمود خان صاحب میرے ساتھ کوئی ڈیبیٹ کرے کسی بھی پیمانے پہ دیکھ لیں، بے اختیاری کے حوالے سے دیکھ لیں، پیرالل وزرائے اعلیٰ کے حوالے سے دیکھ لیں، سفارش کے حوالے سے دیکھ لیں، وہ ان سے 2 قدم آگے نہیں ہیں۔ اچھا بلوچستان میں آپ دیکھیں بلوچستان کی کیا صورتحال ہے، وہاں پہ جام کمال صاحب کیا کر رہے ہیں۔ آپ فیڈرل منسٹرز کی کارکردگی دیکھیں، خود جب یہ وزیر اعظم صاحب لکھ کے ان کو ہٹاتے ہیں تو یہ اسد عمر کی نااہلی پہ تو سرٹیفکیٹ انہوں نے مہر انہوں نے لگا دیا تھا نا۔ تو اصل مسئلہ ایک تو یہ کہ معیشت، آخر اس بری معیشت اور یہ مائنس جی ڈی پی گروتھ کے ساتھ آپ کب تک اس ملک کو چلائیں گے؟ آپ فورن پالیسی کے بلنڈرز کے ساتھ وہ کب تک اس ملک کو اسی طرح چلائیں گے؟ کبھی ایک جگہ پہ سعودی عرب کے فرنٹ پہ آپ کے ملک کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، کبھی آ کے وہ ترکی کو ناراض کر لیتے ہیں، ایک دن چینی سر پیٹ کے آ کے وہ شکایت لگا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو این آر او دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، دوسرے دن وہ ابھی یہ حکومت لگی ہوئی ہے فیٹ اپ پہ کون سی منی لانڈرنگ سے دنیا کو تکلیف تھی، وہ جو ٹیرر سے ریلیٹڈ تھی۔ ایک دن ہمارا پرائم منسٹر لگ کے اسامہ بن لادن کو شہید کہہ دیتا ہے، اگلے دن پھر ان لوگوں کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ تو آخر یہ کب تک یہ حکومت چارلی چپلن کی طرح روزانہ ایک ایک شیشہ، یہ چیزیں تو پھر ایسی چلتی رہے گی، 5 سال مدت پوری کر جائے گی کہ اللہ کو پتہ ہوگا۔ اور یہ کہ این آر او دینے والوں کی وہ جو ہے کب تک برداشت ہوتی ہے یا کب ان کو الٹرنیٹ میسر آتا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس حکومت کی تو یہی ہے کہ حکومت روزانہ کوئی نہ کوئی جو ہے شیشہ توڑتی ہے، کوئی چارلی چپلن کی طرح کوئی مصیبت بناتی ہے، پھر ان کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ ٹھیک، بیگ صاحب بزدار صاحب والا معاملہ شروع میں کہا گیا کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں سے خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میں نے آئی بی سے پتہ کروایا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے معاملہ، لیکن جس طرح سے اب نیب کی انویسٹیگیشن آگے بڑھ رہی ہے، اب تو وہ آمدن سے زائد اثاثجات کا معاملہ، ان کی پراپرٹیز کا ریکارڈ بھی مانگا جا رہا ہے کہ آپ کی پراپرٹیز انہیریٹڈ کون سی تھی، ورثے میں کون سی ملی، آپ نے بعد میں کون سی خریدی، ان کی ٹرانزیکشنز ایک ایک چیز ان کی نیب اب اس کی کھوج لگا رہا ہے۔ تو لگ نہیں رہا کہ اب بزدار صاحب کو خان صاحب جتنا بچانے کی کوشش کر لیں اب بچنا مشکل ہو سکتا ہے، ان کے لیے آنے والے حالات ان کے لیے بڑے انفیوریبل بننے جا رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے سمر، آپ کا انالیسس ٹھیک ہے۔ بیسیکلی ہمارے جو این آر او دینے والے ادارے جیسے سلیم صافی صاحب نے کہا، ان کو سمجھ ہے کہ اتنا بڑا پروونس جو ہے اس کی گورننس کے بڑے برے حالات ہیں اور اچھا خاصا پروونس آپ کو ملا تھا، آپ نے اس کو آگے لے کے جانا تھا، آپ نے شہباز شریف کا جو بھی کیا دھرا تھا اس سے آگے جانا تھا، آپ اس کو مائنس میں لے گئے۔ تو ان کی میرے خیال میں ان کی خواہش تھی کہ اس کو چینج کیا جائے۔ اب صورتحال ایسی ہے کہ اگر نیب نے وہ لکر لائسنس سے شروع کیا اور آگے چلیں گے، اب آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ نیب جو ہے وہ اس طریقے سے ایف آئی اے اور پولیس کی طریقے سے انویسٹیگیٹ نہیں کرتی انٹل کہ نیب کو کوئی شخص جا کے ڈاکومنٹس دے کہ جناب یہ ہیں یہ ڈاکومنٹس اور آپ ان کو بلا لیں۔ اب دیکھیں ڈاکومنٹس نہ آپ نے دینے ہیں نیب کو، نہ میں نے یا سلیم صافی صاحب نے، تو جس نے دینے ہیں اس نے دے دیے۔ ویسے وہاں پہ جو اس نے پریس ریلیز بھی آئی ہے آپ نے دیکھی تھی چیئرمین نیب والی، وہ سب کے نام لے لے کے حکومتی بندے کا ہواؤں کا رخ بدل تو نہیں رہا کہیں؟ بالکل بدل رہا ہے، اور نیب کی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خود جا کے ڈاکومنٹس ڈھونڈے، کیس ڈھونڈے، وہ تو اپنے آفس سے باہر نکلتے نہیں ہیں۔ ان کو جو بھی چیزیں مہیا کی جا رہی ہیں وہ اس کی نشانی ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر پنجاب سے کام شروع ہوا تو وہ پنجاب سے باراستہ موٹر وے اسلام آباد پہنچے گا وہ کام۔ اور یہ دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ نے قوم کو یہ نہیں بتانا کہ میں نے کتنی بار نواز شریف کو اندر کیا، شہباز شریف کو، خاقان عباسی کو، فلاں کو، زرداری صاحب کو، یا ان کے آپ نے بتانا ہے کہ میں نے عوام کے لیے یہ کام کیے ہیں۔ اس میں بھی اب آپ دیکھیں نا نواز شریف صاحب کا کہہ رہے ہیں، ایک سیکنڈ ایک جملہ، جی نواز شریف کا، حالانکہ میں ان کی طرز حکمرانی کے بہت خلاف رہا ہوں اور آج بھی ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں، لیکن ایک بات تو اس کی کریڈٹ میں جاتی، جب اس کو سزا ہوئی وہ بیٹی کے ساتھ آ کے یہاں پہ اس نے گرفتاری دے دی، اپنی وائف بیمار تھی جن کی بعد میں ڈیتھ ہوئی۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے کرنا کچھ نہیں، آپ لا نہیں سکتے، وہ آ نہیں سکتے، ہاں وہ خود آ جائے تو میرے خیال میں شاید ان کے لیے ٹربل کریٹ کر دے گا، اور یہ سچویشن ایسی بن رہی ہے۔ تو مقصد یہ کہ آپ لوگوں کو ایسے ہی گمراہ اور ایک دوسری طرف لگا رہے ہیں کہ جی نواز شریف کو لا رہے ہیں، کدھر لا رہے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جس سے پاکستانی عوام اس وقت ٹربل میں ہے،
پانی میں ہے, بھوک میں ہے, بارشوں میں ہے. مقصد وہ مہنگائی جو ہے اس کے اوپر کام کریں. آپ لوگوں کو غلط ڈائریکشن دے رہے ہیں اور ساری معیشت ہماری درست صحت میں چل پڑی ہے اور بہتری کی طرف. اس پہ آپ پروگرام رکھ لیں, بلا لیں, پھر دیکھ لیں گے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ. مطلب ساری پاکستانیوں کو نظر نہیں آ رہا ہے, ان کو نظر آ رہا ہے. اچھا سلیم صافی صاحب, یہ جو محسن بیگ صاحب نے ایک منظرنامہ بتایا ہے کہ پنجاب سے کام اگر شروع ہوتا ہے, جس طرح سے وہاں پہ نیب آج کل ہمیں کافی متحرک نظر آ رہی ہے بزدار صاحب کے معاملے کو لے کر, آپ نے بھی اپنے آرٹیکل کے اینڈ پہ مینشن کیا تھا کہ شاید اب بچنا مشکل ہو سکتا ہے. تو جو بات محسن بیگ صاحب اس سے آگے کی کر رہے ہیں کہ وہاں سے پھر راستہ موٹر وے یا جی ٹی روڈ ہوتا ہوا یہ سلسلہ اسلام آباد تک بھی پہنچ سکتا ہے تبدیلی کا. لگ رہا آپ کو ایسا؟ وہ اگر یعنی وہ کرنا ہے, اپوزیشن نے بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے, وہ تو سوئی پڑی ہے, ان کے آپس میں اختلافات ہی دور نہیں ہو رہے. مولانا پیپلز پارٹی پہ الزام لگاتے ہیں, پیپلز پارٹی نون لیگ پہ لگاتی ہے, بڑی بد اعتمادی ہے وہاں پہ. دیکھیں ایک بات تو کلیئر ہے, وہ تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ نیب اور یہ چیئرمین نیب اپنی مرضی سے کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتے. ٹھیک ہے, کچھ مواد کے ذریعے کچھ عرصے سے ان کو وفاقی حکومت بھی بلیک میل کر رہی ہے, لیکن اصل میں تو وہ جہاں سے ڈائریکشن لیتے ہیں تو میرے خیال میں اتنا بڑا کہتے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ ہیں, ہم انڈیپینڈنٹلی اپنا سارا کام کر رہے ہیں. خود نیب تو کہتا ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ادارہ ہیں, ہم کسی سے ڈائریکشن نہیں لیتے. جس طرح عمران خان, جی تو یہ میں نے آپ کو بتا دی نا, یہ اس طرح کی بات ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب یہ دعویٰ کرتے کہ میں NRO دے سکتا ہوں یا میں با اختیار پرائم منسٹر ہوں, تو یہ تو اپنے بارے میں دعویٰ, یہ تو کس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ چیئرمین نیب جو ہے کتنا انڈیپینڈنٹ ہے اور کتنا نہیں ہے, کتنے اشاروں پہ چلتا ہے. حکومت نے اپنی 2 سالہ کارکردگی میں نیب کی کارکردگی بھی لکھ دی تھی. جاوید چودھری صاحب کی کالم میں نہیں سنے. جی بالکل. اچھا وہ ذرا تبدیلی کا بتائیے گا ذرا. انڈیپینڈنٹ ہوتے جی کون سی تبدیلی کی جو بات کر رہے تھے محسن بیگ صاحب کے, براستہ موٹر وے لاہور سے ہوتی ہوئی اسلام آباد بھی آ سکتی ہے تبدیلی کی لہر, تبدیلی کی ہوا, لیکن جن کے تھرو آنی ہے اپوزیشن نے ہی ظاہر آگے کام تو اپوزیشن نہیں کرنا ہے. جی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ معاملات وقت کے ساتھ ساتھ ناقابل برداشت ہوتے جا رہے ہیں. جتنی سپورٹ اس حکومت کو مہیا کی گئی, میں نے تو اپنی صحافتی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا ہے کہ کسی حکومت کو اداروں کی طرف سے اتنی زیادہ سپورٹ فراہم کی گئی ہو. لیکن اس کے باوجود ڈیلیوری تو دور کی بات ہے, وہ خرابی اتنا کر رہی ہے معیشت کے میدان میں بھی, وہ سیاست کے میدان میں بھی اور سفارت کے میدان میں بھی, کہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں وہ ناقابل برداشت ہو جائے گا. وہ کہہ رہے سب کچھ ہمیں تباہ حال ملا ہے. اگر تبدیلی لانی ہے تو تبدیلی کے پاکستان میں دیکھیں جو تباہ حال ملا ہے. ایک تو یہ کہ یہ تو ہم تو جب سے صحافت میں آئے ہیں, نواز شریف آئے اس نے کہا مجھے سب کچھ تباہ حال ملا ہے. اس سے پہلے زرداری صاحب اقتدار میں آئے, انہوں نے کہا مشرف صاحب نے سب کچھ تباہ حال چھوڑا ہے. مشرف صاحب اقتدار میں آئے, انہوں نے کہا مجھے سب کچھ تباہ حال ملا ہے. لیکن ہمیں خود بھی تو کچھ اپنے ذہن کو استعمال کرنا چاہیے نا. جس طرح بیگ صاحب نے کہا کہ نواز شریف کی حکومت کوئی آئیڈیل حکومت نہیں تھی, نواز شریف بھی اقتدار میں آنے کے بعد ان کے مزاج میں بھی آمرانہ وہ آ جاتی ہے, پارلیمنٹ کو بھی ڈمپ کر دیتے ہیں, پارٹی کو بھی ڈمپ کر لیتے ہیں, ہزاروں چیزوں پہ ان کا بھی اعتراض تھا, اپنی پارٹی کو بھی سسپینڈ کر لیتے ہیں. ان کے رویے میں بھی ہمیں ایک دوغلا پن نظر آتا ہے بعض اوقات. لیکن جو بڑی بڑی چیزیں ہیں, مثلا کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جی ڈی پی گروتھ وہ آپ کو 5.5 پہ چھوڑ گئے تھے اور آپ مائنس پہ لے آئے. مہنگائی کی طرف تو ہر کسی کو روزانہ پتہ چلتا ہے نا. آپ ان سے بہتر, آپ نے تو دعوے اتنے کیے تھے اور آپ سے لوگوں نے توقعات اتنا وابستہ کی تھی, آپ بہتر ہی نہیں لا سکتے تھے تو کم از کم اس پہ سسٹین تو کر لیتے. ٹھیک ہے, یعنی بہتری نہیں لا سکتے, ایٹ لیسٹ سسٹین ہی کر لیتے تو پھر بھی گورنمنٹ کی بڑی کامیابی ہوتی. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کو, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار ہے کہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.